अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, आज शराब के हवाले से बड़ी दिलचस्प और अफसोसनाक पहलू आपके सामने रखूंगा, उस मतलब गुफ्तगू करूंगा। तो सबसे पहले, जैसे आपको शायद इल्म में हो कि 12 अगस्त को नैब ने एक नोटिस जारी किया है, अपना उस्मान बुज़दार साहब को नैब ने तलब किया है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है उनको तलब किया है शराब के हवाले से कि आपने एक गैर कानूनी तरीके से एक लाइसेंस का इजरा किया है निजी होटल को शराब के मामले पर, यानी कि शराब का जिसे लाइसेंस कहते हैं। जैसे ये खबर मैंने नेट पे पढ़ी तो एक लम्हे के लिए तो मुझे हंसी भी आई, तो दिल भी दुखता है थोड़ा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और हमारा निज़ाम किस तरफ जा रहा है, किस तरह के हमने कानून बना लिए हैं अंग्रेज़ों के कहने पर। अब आप खुद सोचें, एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है, यहाँ का जो आइन है वो इस्लामी तरीके से बनाया गया है, उसमें बड़े बड़े जीरियत उलमा साहब बैठे, उलमा इकराम बैठे, उन्होंने ये आइन मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करके बनाया। तो आज जब ये आप देखें तो उसमें ये बहस जारी होती है, ये जैसे कि नैब ने नोटिस जारी किया है, उसमें कहा गया है कि आपने गैर कानूनी तरीके से शराब के लाइसेंस का इजरा किया है, यानी कि अब शराब का लाइसेंस कानूनी भी होता है। तो पता तो है आप सब लोगों को कि पाकिस्तान में कानूनी से आपको लाइसेंस जारी हो जाता है, आप कानून का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, यानी कि शराब के मुतल्लिक़ कि हमें शराब का इजाज़तनामा मिल गया है। अब आप खुद सोचें, पहली बात तो ये सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे बड़ा कानून है, जो बड़ा आइन है, वो तो कुरान मजीद है, फुरकान हमीद है। उसमें वाज़ेह तौर पर शराब को हराम करार दिया गया है और वाज़ेह तौर पर बताया गया है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में ये थिएटर, ये तमाशा लगा हुआ है कि यानी कि ये शराब हलाल है और ये हराम है, ये शराब कानूनी है और ये गैर कानूनी है। इसलिए मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ चंद अपने दिमाग में उठने वाले सवालात हैं, जो मेरे जहन में बातें आती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा था, अब आप सोचें जो पाकिस्तान है, अगर वहाँ पर कानूनी तौर पर शराब मना है, बैन है, हराम है, तो फिर ये कानूनी जो शराब है वो कैसे आ जाती है? कानूनी शराब कौन सी है भाई? अब कानूनी शराब कौन सी है कि जो हमने अंग्रेज़ों के यानी कि प्रेशर में आप कह लें, अंग्रेज़ों के दबाव में कह लें, उनके अपना जो हमारे साबों पर वो उनकी अपनी धात बैठी हुई है, वो सवार हैं, उसका एजेंडा कह लें। आप वो सोचें, यानी कि वो हमारे मुल्क में अगर बात की जाए कि यार ये कानूनी लाइसेंस कैसे बन सकता है, शराब का लाइसेंस इस्लामी मुल्क में कैसे बन सकता है कि आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या जितने भी और इस्लामी मुल्क हैं, जितने भी ममालिक हैं इस्लामी, जितने आप खुद जानते हैं कि जहाँ भी जाएंगे आपको शराब का लाइसेंस इशू हो जाता है। यानी कि आप ये कहते हैं कि हम गैर मज़हब हैं जी, हम तो शराब पीते हैं जी, हमें लाइसेंस बना के दें, हम ये करते हैं, हमें लाइसेंस बना के दें। वो चाहे सफारत खानों की बिना पर हो, बड़े बड़े एम्बेसडर्स को ये लाइसेंस जारी होते हैं और इसकी आड़ में दूसरों को भी आड़ी होते हैं। इसी तरह बड़े बड़े होटल्स, जितने पाकिस्तान में आज होटल्स हैं बड़े बड़े नाम के, तमाम होटल्स पर पानी की तरह आपको शराब मिलती है, जितनी मर्जी पिए। वहाँ पर ये तो कह देते हैं कि हमने जी गैर मुल्कियों को इशू कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या होटल पर जाते हैं तो वो आपको नहीं शराब देते ये कह करके नहीं भाई आप मुसलमान हैं हम आपको शराब नहीं देंगे? नहीं, जितनी पीनी है आपको शराब मुहैया होगी, जितनी आपने शराब पीनी है वो आपको देंगे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब ये बात करते हैं कि कानूनी लाइसेंस जी, ये जो लाइसेंस का इजरा होता है शराब के मुतल्लिक़, ये हम इसलिए करते हैं कि ये इनके लिए जी, गैर मुल्कियों के लिए। मुझे बताएं, पाकिस्तान में कब एक कानून बनेगा? क्या इस मुल्क में यही डबल स्टैंडर्ड चलता रहेगा, अमीर के लिए और गरीब के लिए? और कहते सारे हैं, क्या अमली तौर पर हम इस तरफ चल रहे हैं? मुझे आप बताएं, क्या काफरों के किसी मुल्क में भी, किसी भी मगरब गैर मुल्क में चले जाएं, किसी भी यानी कि वेस्ट वाली साइड पे चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, अपना यूरोपियन कंट्रियों में चले जाएं, क्या आप वहाँ जाकर अगर कहें कि भाई हम चर्स पीते हैं, हमें चर्स का लाइसेंस इशू कर दें, तो क्या वो कर देंगे? क्या वो कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी कह लें भाई हम चर्स पीते हैं, आपको क्या तकलीफ है? हम तो पीते हैं, खानदानी पीते हैं, बचपन से पीते हैं, हमारा तो बाप दादा पीता आया भाई। तो चर्स का हमें बकायदा लाइसेंस इशू करो, ये हमें सर्टिफिकेट बना के दो जी, हम अपने लिए पियेंगे, आपके लिए थोड़े कह रहे हैं। अगर हमने बेचनी भी है तो अपने लोगों को बेचेंगे जो बकायदा चर्स पीते हैं। तो क्या वो उसकी इजाज़त देंगे आपको? नहीं देंगे।
حتیٰ کہ واضح رہے کہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں چرس کو منع نہیں کیا گیا، ان میں چرس کو حرام نہیں کہا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ قرآن میں واضح شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن انگریز آ کے ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں تو لائسنس چاہیے، فلاں کہتا ہے جی میں تو غیر مذہب ہوں مجھے بھی لائسنس چاہیے، مجھے بیچنے کا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی کو بیچیں گے تو پھر بیچنے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں بک رہی ہے. آپ خود سوچیں، ہمارے مذہب میں حرام ہے لیکن پھر بھی ہم لائسنس بنا کے دے رہے ہیں. اسلامی ملک ہونے کے باوجود، یعنی کہ اسٹیٹ آف اسلام ہے جو مسلمانوں کا ملک ہے، وہ لائسنس قانونی طور پر اجازت دیتا ہے کہ ہاں جی یہ شراب بیچیں بھی پئیں بھی جو مرضی کریں، یہ شراب آپ کو ہم خود لائسنس بنا کے ہم یعنی کہ ایک طرح سے معاذ اللہ قرآن کے خلاف سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں کہ یہ حلال ہو گیا ہے، اب آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ معاملہ اس کی ڈیل کر سکتے ہیں. دوسری طرف وہ ملک ہے جو اپنا یورپ کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں ان کے ملک میں ایک ہی قانون ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی، وہ کہتے ہیں آپ پیتے ہیں نا بھائی جا کے اپنے ملک میں پیئیں، یہاں ہمارا نہ چاٹیں. ان کے ملک کا ایک ہی قانون ہے سب کے لیے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک کا لا ہے کہ یہاں پر یہ چیز بین ہے، بس بین ہے، اس کے آگے دوسری کوئی بات نہیں ہوگی. حتیٰ کہ ان کے مذہب نہیں بین، ان کے انسانوں کا بنایا ہوا قوانین ہے کہ بھائی اس طرح کی چرس چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ منع ہے، بین ہے، تو وہ قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے. دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں آج پوری دنیا میں مسلمان جس ملک میں جائیں وہ اپنی مرضی کے آ کے آپ کے ملک میں قوانین تبدیل کروا لیتے ہیں. کوئی اٹھ کے ان سے نہیں کہتا مذہب کو تو سائڈ پہ کریں، اپنے قوانین تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں آئین میں بھی درج ہو کہ یہ بھائی ہمارے ملک میں یہ چیز بند ہے تو وہ بھی آپ کو نہیں. اب آپ دیکھیں دوسری طرف یہ بات تو الگ ہے، آپ مذہبی ایشو پہ اگر آ جائیں تو کیا یورپی کنٹریز میں آپ یہ اجازت طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم اذان دیں گے لاؤڈ اسپیکر پر؟ کیا وہ آپ کو اجازت دیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں بھائی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہمارے ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیں، وہ اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتے. دوسری طرف ہماری یہ حالت ہے، جتنے اسلامی ملک ہیں ان تمام کی یہ حالت ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ چرس ہم دو اس لیے نہیں اجازت دیتے کہ اس کے نقصان ہیں. مجھے بتائیں شراب کے زیادہ نقصان ہے یا چرس کے زیادہ نقصان ہے؟ میں یہاں پر واضح کر دوں کہ میں بالکل چرس کا یہاں کوئی دفاع نہیں کرنے بیٹھا ہوا، لیکن سمجھانے کے لیے، ایک بات کرنے کے لیے آپ کو، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم لوگ کیا مزاحانہ قوانین ہم لوگوں نے بنا لی ہیں ان کے کہنے پر. اس لیے میں یہ چرس والا حوالہ دے کے اس طرح بات کر رہا ہوں، ورنہ دونوں کام غلط ہیں. مجھے پتہ ہے دونوں کام غلط ہیں اور دونوں نہیں ہونے چاہیے، لیکن بات اس لیے کر رہا ہوں جہاں شراب کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں تو پھر تو چرس کے بھی سرٹیفکیٹ ایشو ہونی چاہیے، اس کی بھی اجازت ملنی چاہیے. آپ بتائیں دنیا بھر میں کوئی نہیں، آپ نے سنا ہوگا، کبھی سنا ہے چرس سے کسی کو کینسر ہو گیا؟ کبھی سنا ہے چرس پیتے ہوئے کسی کی کڈنی گردے فیل ہو گئے؟ کبھی سنا ہے چرس پی کے کسی نے گاڑی ٹھوک دی ہو، جی ایکسیڈنٹ کی ہو گاڑیاں؟ نہیں. جتنے فسادات ہیں، جتنے ہنگامے ہیں، جتنی تباہی آج شراب سے ہو رہی ہے شاید ہی کسی نشے سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ شراب تو آپ کو منٹلی طور پر ٹارچر کرتی ہے، آپ کے دماغ، آپ کے برین کو بری طرح متاثر کرتی ہے کہ آپ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ، انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، سڑکوں پر پڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، چھوٹے بڑے کی، یعنی کہ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر ہیں. شراب اتنی خطرناک چیز ہے. شراب کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کینسر ہو رہے ہیں. شراب کس طرح باڈی کے تمام پارٹس پر افیکٹ کرتی ہے، کتنا خطرناک اثر ڈالتی ہے، یہ بھی آج کی سائنس، آج کے ڈاکٹر بتاتے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اب ان سے بندہ پوچھے چرس کے زیادہ نقصان ہے یا شراب کے زیادہ نقصان ہے؟ اگر شراب کے یہ سارے نقصانات ہیں تو پھر مجھے بتائیں شراب کیوں اجازت ہے، شراب کی، شراب کیوں پی جاتی ہے، کیوں اس کی یعنی کہ سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں، کیوں یہ قانونی بنائی ہوئی ہے؟ صرف ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے جی؟ وہ بلے پیتے ہیں. جی ہاں، یہ ککے پیتے ہیں، یہ گورے پیتے ہیں، انہوں نے پینی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو قانونی قرار دے دیا ہے. بھلا اس کے کتنے مرضی نقصان ہوں، کتنی تباہی ہو رہی ہے آج اسی آڑ میں جو کہتے ہیں جی ہم غیر ملکی ہیں تو ہمیں لائسنس بنا کے دیں. آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں آج بچہ بھی بھیجے تو وہ بھی شراب لے کے واپس آ جاتا ہے. پورے پاکستان میں شراب انہوں نے پھیلا دی ہے، جگہ جگہ بک رہی ہے، جگہ جگہ آپ کو ایزی دستیاب ہے. نسلوں کی نسلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچے یونیورسٹیوں کالجوں میں آپ دیکھیں جس لیول
لیول پر جا کر دیکھیں, شادیوں میں دیکھیں, اس طرح کی تقریبات میں دیکھیں, شراب عام پی جا رہی ہے. کیوں کہ بھائی یہ قانونی ہے بھائی, کیونکہ اس کے لائسنس ملے ہوئے اور پھر بکتی ساری مسلمانوں کو ہے. ان کی کتنی اکثریت ہے اپنا غیر ملکیوں کی پاکستان میں, جو ان کو اتنے زیادہ یعنی کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ڈیل کیے جاتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کمزور ہو چکے ہیں. ہم ان کے یہ ہمارے ملک میں آتے ہیں, اپنی مرضی کا قوانین بناتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اچھی ہے لہٰذا اس کا آپ قانون بناؤ. ہم ان کے ملک میں آپ کو پتہ ہے جیسے آپ سعودی عرب وغیرہ میں جاتے ہیں, لائسنس وہاں شراب کے لائسنس وہاں بھی دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر دیکھیں ان کو لائسنس ملتے ہیں, اسی طرح امبیسیز کو ملتے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں وہاں اگر چرس نکل آئے تو گردن اتار دیتے ہیں. چرس پر سزائے موت ہے, دوسری طرف شراب کے لائسنس جاری ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. میں نہیں کہہ رہا کہ چرس پر وہ اپنی سزا نہ دے, جتنی مرضی دے, اس سے بھی سخت ہے تو وہ دے دے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن شراب والے کو کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ وہ انگریزوں کی خوراک ہے بھائی, وہ بڑوں کی خوراک ہے, امیروں کی خوراک ہے, طاقتور کی ہے, غریب کی چرس ہے. عام معمولی بندہ یہ چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں استعمال کرتا نظر آتا ہے آپ کو, اس لیے اس کو سزا دی جاتی ہے, بڑوں کو سزا نہیں دی جاتی. آپ دیکھتے ہوں گے ادھر اپنا کراچی میں دیکھیں یا پاکستان کے کسی میں گٹکے کے معاملے پر کس قدر دھڑا دھڑ چھاپے مارے جا رہے ہیں. وہ ادھر پکڑو جی یہ گٹکا کھا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کر رہے ہیں, 100% ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن شراب پر لائسنس جاری کر رہے ہیں بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ گٹکا عام بندہ کھاتا ہے, گٹکا غریب بندہ کھاتا ہے, شراب امیر بندہ پیتا ہے. امیر کے لیے شراب حلال ہے, غریب وہی شراب بھی پیے تو اس پر بھی چھاپا پڑ جاتا ہے, وہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے. یعنی کہ امیر کے لیے شراب جو ہے وہ بھی قانونی ہے, غریب کے لیے غیر قانونی ہے. اب ایک ملک میں اگر آپ اس طرح کے قانون بنا دیں گے, آدھی عوام کے لیے حلال ہے, آدھی کے لیے حرام ہے, آدھوں کے لیے قانونی ہے, آدھوں کے لیے غیر قانونی ہے, تو مجھے بتائیں یہ قانون ہے یا مذاق ہے یا کھلواڑ ہے؟ یہ تماشے اسی لیے ہمارے ملکوں میں لگے ہوئے ہیں. مسلم دنیا کا اسی لیے بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں, ہماری اپنی کوئی ذات نہیں. یہ وہی بات ہے, تم کرو تو سبحان اللہ, ہم کریں تو نعوذ باللہ, تم کرو تو ماشاء اللہ, ہم کریں تو استغفر اللہ. یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس طرح کے معاملات دیکھتا ہوں. آج تک ہماری اسمبلی میں بھی یہ جو مذہبی جماعتیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ مولانا ڈیزل صاحب, انہیں تو شرم آتی ہے مولانا کہتے ہوئے. اس ڈیزل کو کبھی توفیق ہوئی ہے کہ اسمبلی میں قرارداد پیش کرے شراب کے خلاف کہ بھائی اس پر کوئی پابندی کریں یا کسی اور فحاشی والے معاملے پر؟ نہیں, ان کو ہر وقت اسلام ویسے خطرے میں نظر آتا ہے, لیکن یہاں انہیں خطرے میں نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ ایسے دن آئیں کہ ہم لوگ اپنے فیصلے خود کریں اور اپنے لیے ہم قانون سازی خود کریں, اپنے ملک کا ایک قانون بنائیں کہ بھائی جس نے شراب پینی ہے نا وہ یہاں سے نکل جائے, جا کے پیے اپنے ملک میں. یہاں اسلامی ملک ہے, شراب منع ہے تو سب کے لیے منع ہے. یہ آپ پیتے یا نہیں پیتے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن کاش یہ دل جگرا, یہ گردہ پیدا کرنے والے حکمران آ جائیں, ایسا نظام آ جائے, اتنی طاقت مسلمانوں کے ملکوں میں آ جائے. آج 50 سے زائد ملک ہیں لیکن سب یہ لائسنس جاری کر رہے ہیں شراب کے. کوئی بھی بول کے یہ نہیں کہتا او بے شرمو تم نے پینی ہے تو اپنے ملک میں پیو, ہم آپ کے ملک میں آئیں گے, ہمیں بھی چرس کے لائسنس جاری کرو, ہمارے لوگوں کو بھی یہ چیزیں جاری کرو, ہمیں بھی اس قانون میں ترمیم چاہیے. آپ کے اس قانون کو ہم نہیں مانتے. وہ آپ کو سقاف تک کرنے کی اجازت نہیں دیتے. آج آپ دیکھ لیں فرانس میں, کہیں اور ممالک میں, سقاف تک میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ سقاف, آپ کی عورتیں حجاب کرتی ہیں اس پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں. دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں, شرم آتی ہے یہ سارا کچھ قسم سے دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کب ہم آگے بڑھیں گے. دوستو اگر آپ کو بھی ویڈیو کا کوئی حصہ پسند آیا ہے, آپ کو یہ حقائق پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ حق سمجھ کے اس پیغام کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے اس آواز میں اپنی آواز ملائیں, اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.